वेलकम बैक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉप स्टोरीज। रात भर की कुछ खबरें हैं, मुल्की और आलमी सतह पर अपडेट्स हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं। और सबसे पहले की आज जो टॉप स्टोरी है वो है जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को बेहतरीन इलाज दिया गया और पीटीआई कभी भी मुतमईन न होगी। और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को बेहतरीन इलाज फराहम किया। ये मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। और भाई उन्होंने कहा है कि पीटीआई कभी भी मुतमईन नहीं होगी। आज की मुलाकात के बाद जो पैगाम बाहर लेकर आए हैं, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बानी पीटीआई का जो पैगाम था, तो क्या ये जेल के कानून उसकी इजाज़त देता है। उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में रास्तों की बंदिश पर गम गुस्सा है। डेफिनेटली जब आप एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक होंगे, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होगी, लोग मुश्तैल होंगे, तो ये एक सूबाई हुकूमत को आइन में कहाँ इजाज़त है कि रास्ते बंद करें। किसी भी सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल के पाबंद है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पीटीआई जो कर रही है वो सियासत है, उसका बानी पीटीआई के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई का फोकस इस बात पर है कि मुल्क में अनारकी और इंतशार हो। तो जनाब, ये तो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट थी। अब कुछ बात कर लेते हैं अपोजिशन इत्तेहाद की, जिन्होंने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से धरना और एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इजलास में बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से धरना और एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है और कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने बानी पीटीआई तक ज़ाती मौलजीन की रसाई के लिए राब्ते बढ़ाने का भी फैसला किया है। मतलब वो चाह रहे हैं कि भाई वो उनके अपने डॉक्टर्स जो हैं वो बानी पीटीआई का इलाज करें, उनके जो ज़ाती मौलजीन हैं, जो दूसरे डॉक्टर्स देख रहे हैं, अब वो क्या देख रहे हैं, उनकी क्या रिपोर्ट होगी, उस पर वो लोग एतबार नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि हमारे अपने ज़ाती मौलज हों, ताकि जो रिपोर्ट हो, जो भी कंडीशन हो, वो उनको एज इट इज़ पता चले। तो भाई इजलास में महमूद अचकज़ई ने ज़ाती मौलजीन की रसाई और अहल खाना से मुलाकात तक धरने और एहतजाज जारी रखने पर इसरार किया है, जबकि पीटीआई के चंद अरकान के सिवा अक्सरियत ने धरना ख़त्म करने का भी मौक़िफ़ अपनाया। यानी कि वही पार्टी के आधे लोग जो हैं, कुछ अरकान जो हैं वो धरना ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, कुछ धरना जारी रखने की बात करें। तो पार्टी ही में दो जो है ना स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब जाएंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इतफाक़ किया। अब जो हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख हमद सानी, इन दोनों मतलब ये जो दोनों ममालिक हैं, इन्होंने अपने ज़ाहिर है ब्रदरली रिलेशंस पर के मज़ीद उसको स्ट्रेंथन करने के अज़म का इरादा किया है। जबकि ये जो दोनों रहनुमाओं हैं, उन्होंने एक दूसरे को माह रमज़ान की भी मुबारकबाद दी। ये कितनी अच्छी बात है कि हम अपने जो भी हमारे त्यौहार हैं हम वो सब मिलकर मना रहे हैं और हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ इतने अच्छे हो रहे हैं तमाम ममालिक से। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरक़ वस्ता में अमन के लिए कतर की सिफारती कोशिशों को भी सराहा है। तो कतर से तो हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुक़ात रहे हैं और जो आज की जो सिफारती कामयाबी थी वो ये थी। बाकी अब आगे बढ़ें और नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब जाएंगे। और भाई सबसे बड़ी जो अहम की खबर है आज की वो यही है कि सऊदी अरब में चांद नज़र आ गया है और आज पहला रोज़ा सऊदी अरब में है। ठीक है, अब इंडोनेशिया और मलेशिया समेत मुतादिद ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया, तो पहला रोज़ा वहाँ पर हमारी तरह जुमेरात को होगा। इसी तरह तुर्किया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में भी पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। तो मुतल्लिका हुकाम और मजहबी काउंसलर्स जो हैं उनकी चांद नज़र ना आने की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। मिस्र, कतर, कुवैत, यूएई में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास हुए हैं। तो भाई आप सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। आज यकीनन यहाँ पर भी चाँद नज़र आ जाएगा और कल बाकायदा रमज़ानुल मुबारक का हम आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला इसके लिए ख़ास एक दुआ पढ़ी जाती कि अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छी तरह से अमन और ईमान के साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने में दाखिल फरमा और जो चाँद है और जो ये महीना है ये हमारे लिए ओवरऑल सबके लिए भलाई का बाइस बने। तो अब आगे बढ़ें और कुछ और ख़बरें शामिल करें। आपको बताएं कि मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम की फ़िज़ा इस वक्त ईमान की हरारत से भर गई है, जब इसराइली पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद हज़ारों मुसलमानों ने जो पहली तरावी की अदायगी है वो मस्जिद अक़सा में की। कितना पुरनूर मंज़र होगा, ऐसी जगह जो वॉर जोन है,
جہاں پر اسرائیلی ہر طرح کی اپنی رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ہر طرح کی جارحیت کی جا رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوگوں کے ایمان آپ لوگ چیک کریں کہ وہ لوگ مسجد اقصیٰ جا کر رمضان المبارک کی آمد کی جو ہے خوشی میں پہلی تراویح کا جو اہتمام کریں وہ مسجد اقصیٰ میں کر رہے ہیں. مطلب ان کو اپنی کوئی جان کی پرواہ نہیں ہے کب اسرائیل ان پہ بامبنگ کر دے یا کچھ بھی مار دے ان لوگوں کو، لیکن وہ پھر بھی اپنے اس ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں. صفحے در صفحے وہاں پر نظر آئیں. چاند نظر آنے کے ساتھ ہی جب رمضان المبارک کی آمد کا اعلان ہوا تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم خود بخود قبلہ اول کی جانب اٹھنے لگے اور نمازیوں نے قبلہ اول کے احاطوں کو بھر دیا. تو مسجد اقصیٰ کے اندر آپ نے دیکھیں اگر تو صفیں بندھی ہوئی ہیں، سنہری گنبد والی جو ڈوم آف راک کے اطراف بھی عبادت گزاروں کا جو سمندر ہے وہ مٹایا، اور عشاء اور تراویح کی نماز کی امامت امام و خطیب شیخ یوسف ابو سنینا نے کروائی ہے. جبکہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے مگر غزہ کے زخم ابھی تازہ ہی ہیں، اور مقبوضہ جو ہے مغربی کنارے وہاں پر جو بڑھتی ہوئی کارروائیاں ہیں انہوں نے فلسطینیوں کے دلوں پر اداسی تو تان رکھی ہے، لیکن ایسے میں رمضان کی جو پہلی رات ہے وہ امیدوں کی ایک خوشی لے کر آئی ہے. اور وہاں پر پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اسرائیلی حکام رمضان کی تیاریوں میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں مگر پابندی ایمان کے سیلاب کے آگے نہیں ٹھہر سکیں. اور پہلی تراویح کی رات نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جب دلوں میں یقین کی شمع روشن ہونا تو پھر کوئی رکاوٹیں جو ہے وہ دیوار نہیں بن سکتی. تو یہ تو مناظر تھے آپ کو دیکھنے کو ملے جو مسجد اقصیٰ میں غزہ کے لوگ آ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلی تراویح کا آغاز کر رہے ہیں. اب بھائی رمضان کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا. اسپارکو کی ترجمان کے مطابق جو پہلا روزہ ہے وہ 19 فروری بروز جمعرات کو ہونے کا امکان ہے اور نئے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، یعنی کہ اب آپ اس کو نیکڈ آئی سے بھی دیکھ سکیں گے، وہ اتنا واضح ہوگا. آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 25 گھنٹے اور 48 منٹ ہوگی اور چاند آپ کو بغیر ٹیلیسکوپ ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ جائے، جیسے چھت پہ ہم سب کو جانے کا جو ایک ٹریڈیشن ہے سب لوگوں کا، اور چاند کو دیکھنے کا اور چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کا اور چاند کو دیکھ کر پھر رمضان کا آغاز کرنے کا. تو رمضان کے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے. اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں آج پہلا روزہ ہے. مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی تراویح ادا کی گئی اور اس دوران ہزاروں زائرین نمازیوں کا روح پرور اجتماع دیکھنے کو ملا. برطانیہ اور یورپ میں مسلم کمیونٹی اس سال بھی تقسیم نظر آئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو کیلنڈر کی تقلید کرنے والوں کا آج اور رویت کو ماننے والوں کا جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا. یہ تقسیم ابھی بھی ہے، جس کے جو عقائد اور بلیفز ہیں وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. بہرحال آگے بڑھیں اور اچھی خبر شامل کرتے ہیں. رمضان المبارک میں اچھی خبر یہ آپ کو سننے کو ملے گی اور انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا رہا نظر آئے گا، وہ یہ کہ وفاقی وزیر توانائی اویس لاہاری جو انہوں نے رمضان المبارک میں تمام صارفین کو سحر و افطار کے اوقات میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اور وزیر پاور نے تمام ڈسکوز اور بجلی کمپنیز کو SOPs کے تحت ہدایت دی ہیں کہ صارفین کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے اور کنٹرول روم قائم رکھے جائیں تاکہ جو ہائی لاسز والے علاقے ہیں وہاں پر بجلی چوری کے خلاف مہم کے مطابق اقدامات کرنے کے ساتھ سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ سے مکمل اجتناب کیا جائے. تو جو پاور ڈویژن ہے ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ بقایا جات اور نقصانات میں اضافے کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ رمضان میں دیگر اوقات میں لوڈ مینجمنٹ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. مطلب ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں دیگر اوقات میں لوڈ مینجمنٹ کو ایڈجسٹ بھی کیا جائے گا. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اچھی خبر ہے، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. بجلی جہاں کہیں بھی بجلی جا رہی ہے تو اب وہاں پر کنسسٹنسی کے ساتھ پورے رمضان المبارک میں تھرو آؤٹ انشاءاللہ بجلی آئے گی اور جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ دیکھیں گے کس طرح سے ہوتا ہے. بہرحال اب اقوام متحدہ کی بات کریں تو وہاں پاکستان کے جو ہمارے مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی. پاکستان اور اقوام متحدہ کے 85 رکن ممالک نے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کی مذمت کی ہے
اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ یہودی بستیوں کا قیام UN چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے مغربی کنارے کو ملکیت قرار دینے کے اقدام کو مسترد کر دیا، یعنی کہ وہ اسرائیل کا جو مغربی کنارہ ہے وہ اپنی ملکیت کی بات کر رہے ہیں اس پر، اور اسرائیلی اقدام امن کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اور پاکستان فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیتا ہے، ابھی سے نہیں ہمیشہ سے، جب سے یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا۔ تو عاصم افتخار نے مزید کہا کہ اسرائیلی اقدامات امن معاہدے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور اسرائیل غیر قانونی اقدامات اپنے جو بھی ہیں وہ واپس لے۔ بہرحال یہ بات پاکستان اور ہمارے مستقل مندوب جو ہیں اقوام متحدہ میں اس بات کو اجاگر کرتے رہیں گے، اور اللہ کرے سب کچھ اسی طرح سے ہو جیسا کچھ چارٹر میں ہے۔ بہرحال اگر جنیوا میں بات کی جائے تو جنیوا میں عمان کی ثالثی میں جو ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور ہوا ہے، وہ بالواسطہ بات چیت کے اختتام پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں سے متعلق مفاہمت پر پہنچ گئے۔ یعنی کہ بہت اچھی خبر ہے کہ امریکہ اور ایران میں جو کچھ بھی ایگریویٹ ہو رہے تھے اور مذاکرات پر بات پہنچنے سے پہلے ہی امریکہ بہت زیادہ دھمکیوں پہ اترا ہوا تھا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب مفاہمت پر یہ بات پہنچ گئی ہے۔ جو بھی مذاکرات چل رہے ہیں اس میں کچھ بہتری ہے، ادروائز ہم پتہ نہیں رمضان میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا، لیکن یہ کہ شکر ہے فی الحال کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلد کسی معاہدے پر پہنچنے کا امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عملی شروعات اس کے لیے ہو گئی ہیں۔ دونوں فریقین جو ہے ممکنہ معاہدے کی دستاویزات پر کام کریں اور ان کا جو ہے وہ تبادلہ کریں گے جو MOUs ہوگا۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ اب بھی ایسے موضوعات ہیں جن پر کام ہونا ہے۔ طاقت کے استعمال کی امریکی دھمکیوں کا فوری خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ جس طرح سے امریکہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو مذاکرات میں امریکی وفد کی نمائندگی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے کی، اور اب دیکھیں مذاکرات تو شروع ہو گئے، مفاہمت تک بھی بات پہنچ گئی، اور آگے جو بھی معاہدے ہیں وہ کسی ایسی وہ اس اسٹیٹ پر آ جائیں کہ پھر آگے کوئی کشیدگی نہ ہو۔ بہرحال آگے بڑھیں اور بات کریں گے اب پاک بھارت کشیدگی کی، جس کی وجہ سے ICC کی جانب سے بھارت سے اہم ایونٹ کی میزبانی کسی اور ملک کو دیے جانے کا امکان ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا نا کہ بھارت اپنے لیے ہی گھڑا کھودتا ہے، جب بھی وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی برا چاہتا ہے نا اس کا اپنا ہی برا ہو جاتا ہے۔ تو اب بھارت کا چلو اسپورٹس میں آپ یہ دیکھو نا کہ ان کو میچ جیتنا ہی جیتنا ہے پاکستان سے، ان کی اسٹرانگ ٹیم ہے، ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں، نہیں جیت پا رہے نا، تو بس اب ہم نے پھر بھی اپنے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھیلنا ہے، ہم کھیل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارت نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو اس کشیدگی کی وجہ سے ICC کی جانب سے بھارت سے یہ اہم ایونٹ کی میزبانی کسی اور ملک کو دیے جانے کا امکان زیادہ بن گیا ہے۔ اب آسٹریلوی میڈیا کے مطابق ICC نے بھارت میں جو شیڈیول 2029 کی چیمپئنز ٹرافی ہے اور 2031 کی ون ڈے ورلڈ کپ ہے، اس کے لیے اب متبادل میزبان ملک پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ ممکنہ طور پر آسٹریلیا ہوگا جہاں پر یہ ICC کے گلوبل ایونٹس کا متبادل میزبان ہو سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اب بنگلہ دیش کی شرکت بھی سیاسی مداخلت کی وجہ سے متاثر ہوئی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بھارت نے شروع میں کیا کیا تھا، پہلے بنگلہ دیش کو ناراض کیا تھا نا، جس کی وجہ سے پاکستان ناراض ہوا، پھر پاکستان بالآخر ان کے منتوں کی وجہ سے مان گیا، پھر بہرحال جو بھی میچ میں ہوا وہ تو ہونا تھا۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ انٹرنیشنل ایونٹس میں ممکنہ رکاوٹوں سے بچنے کے لیے متبادل جو وینیوز ہیں ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے، اور آسٹریلوی میڈیا کے مطابق جو فائنینشیل پاور ہاؤس ہونے کے ناطے، یعنی کہ بھارت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس کو فائنینشیل پاور ہاؤس ہونے کے ناطے کئی بڑی ایونٹس کی میزبانی دی گئی، تاہم اس کو عزت راست نہ آئی اور بھارت کے جو پڑوسی ممالک کے ساتھ اس نے کشیدہ تعلقات رکھے، جس کے بعد اس فیصلے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے کہ بھارت سے میزبانی ہم چھین لیں اور آسٹریلیا کسی ایسے نیوٹرل وینیو کو دیں تاکہ پھر یہ اس طرح کے مسائل نہ ہوں۔ آگے بڑھیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی صورتحال کی۔ تو بھائی ملک کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک
بتائیے. جبکہ بلوچستان میں بھی کچھ ایسا ہی موسم ہے. گلگت بلتستان میں درجہ حرارت کم ہے. آپ کو بتائے ناردرن ایریاز میں کیا اس وقت ٹھنڈ ہوگی. تاہم ملک کے جو چند بالائی مغربی علاقے ہیں وہاں ہلکی بارش متوقع ہے. اور سب سے بڑھ کر تو کل کراچی میں اتنی ان ایکسپیکٹڈ بارش ہوئی. مطلب کراچی میں کسی کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ بھائی اچانک سے بادل آئے, گہرے سیاہ بادل, اتنا خوبصورت موسم ہو گیا. اور پھر جب بارش ہوئی, کسی علاقے میں کم ہوئی, کہیں زیادہ ہوئی. ہماری طرف تو بہت کھل کے بارش ہوئی ماشاءاللہ. کچھ ہی دیر کی بارش ہوئی, جیسے سردی نا 2 ہفتے کی آئی تھی, اسی طرح بس میرے خیال میں آدھے گھنٹے سے بھی کم کی بارش ہوئی ہوگی. بلکہ آدھے گھنٹہ تو شاید زیادہ ہی کہہ دیا میں نے, 15 منٹ کی ہوئی ہوگی بارش. تو بھائی زبردست ہو گیا. جو گزشتہ روز بارش تھی اس کے بعد موسم اتنا خوشگوار ہو گیا ماشاءاللہ. شہریوں کو بھی اچھا ماحول میسر ہوا. بس اب جو سڑکوں پہ جو کیچڑ اور گندگی ہو جاتی ہے نا, اس کا تو میں کیا ہی کہوں. کراچی کے حالات کب بدلیں گے, صفائی ستھرائی کب یہاں پر نصیب ہوگی. لیکن آسمان کو آپ دیکھتے رہیں, بس زمین کو نہ دیکھیں, آسمان کو دیکھیں اور خوش رہیں کہ بھئی واہ بادل برس رہے ہیں. تو محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج دن کے اوقات میں درجہ حرارت معتدل رہنے کا یہ توقع ہے, جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران معمولی درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے. یعنی کہ ابھی جو ہلکی سی ٹھنڈ تو نہیں کہوں گی, لیکن اچھا خوشگوار موسم ہو گیا نا, بس آپ اس کو لیٹ گو کر دیں, کیونکہ تھوڑا سا اضافے کا امکان ہے درجہ حرارت کے. تو آج صبح کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. آگے پھر آپ کو پتہ ہے وہی کراچی والوں کی قسمت میں گرمی اور یہی سمرز. مطلب ہمارے یہاں بھلے پوری دنیا میں ونٹر سیزن چل رہا ہو, لیکن ہمارے یہاں وہ پھر سمر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ لائف سٹائل اینڈ ہیلتھ کی اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. آج جو ہیلتھ اپڈیٹ ہے اس میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو انسانی جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہمارے پورے جسم کا جو ہے نا بیک بون جو ہے, وہ ہمارے پورے جسم کا سمجھیں کہ پاور ہاؤس ہے آپ کا. وہ ایک پلر ہے, ٹھیک ہے. جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو بیک بون کہیں, یا اس کو اگر بایولوجیکل ٹرمز میں بات کریں تو ورٹیبرل کالم بھی کہا جاتا ہے. پڑھا ہوگا آپ نے اسکولس وغیرہ میں. تو یہ ہم جب چلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جھکتے ہیں, وزن اٹھاتے ہیں, تو سارے عمل میں جو کمر کا نچلا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے, سب سے زیادہ کام بھی کرتا ہے. اسی نچلے حصے میں جو مہرے ہوتے ہیں جیسے لمبر کہلاتے ہیں, جو L5 L4, تو ان کے درمیان ایک نرم سی ڈسک ہوتی ہے جو جھٹکوں کو برداشت کرتی ہے اور ہڈیوں کو آپس میں رگڑنے سے بچاتی ہے. تو جب یہ ڈسک کمزور ہوتی ہے, اپنی جگہ سے سرک جائے, تو اسے عام طور پر ڈسک سلپ ہونے کا مسئلہ کہا جاتا ہے, L4 L5 کا. تو یہ بیماری جو ہے نا وہ آج کل بہت عام ہو چکی ہے, خاص طور پر ان لوگوں میں جو زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرتے ہیں. 1 گھنٹہ بیٹھے آپ فوراً اٹھ کے ٹہل لگا لیں, کوئی ضرورت نہیں آپ کو. اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تو 8 کے 8 گھنٹے آپ سیٹ پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کریں. بھاری وزن اٹھانے سے گریز کریں. اس بیماری کی بڑی وجہ عمر کا بڑھنا بھی ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ کی جو ڈسک ہے اس میں جو لوبریکینٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو غلط پوسچر میں بیٹھنا ہوتا ہے یا مسلسل موبائل یا کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے, ایک وجہ اس کی موٹاپا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. موٹاپا تو آپ سمجھیں ہر بیماری کی جڑ ہے نا, وہ تو آپ نے سب سے پہلے اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا ہے. کوشش کریں بس موٹاپا نہ ہونے دیں آپ کو. آپ کی آدھی بیماریاں تو یہیں سے شروع ہوتی ہیں, آدھی کیا آلموسٹ ساری. ورزش کی کمی, یہ تو خیر میں خود کو بھی کہوں گی, میں بھی بہت اس میں آج کل کوتاہی برت رہی ہوں, کیونکہ ورزش ایسی چیز ہے, نہیں بھی آپ سے ورزش ہو رہی نا, واک کر لیں, آپ رننگ کر لیں, لیکن اچانک بھاری وزن اٹھانا اس مسئلے کو بڑھا دیتا ہے. بعض اوقات چوٹ لگنے اور حادثے کی وجہ سے بھی یہ تکلیف پیدا ہو سکتی ہے. تو جو ہے یہ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو یہ عرق و نسا تک کے یعنی شائٹکا بھی ہو جاتا ہے اس سے. تو جس میں مریض کی ٹانگ کو سن ہونا یا اس میں سرسراہٹ جھنجھناہٹ محسوس ہونا, ٹھیک ہے, یہ سب اس میں آ سکتا ہے. تو زیادہ دیر بیٹھنے کھڑے رہنے یا جھکنے سے درد بڑھ جاتا ہے اور آرام کرنے سے کچھ کمی آ سکتی ہے. لیکن علاج کے لیے سب سے پہلے اگر اس کی صحیح ڈائگنوسس ہوئی ہے تو ڈاکٹر اس کا کچھ MRI کو تجویز کرتا ہے.
زیادہ تر مریض بغیر سرجری کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سوزش یا جو بھی درد ہے اس میں آرام آتا ہے. ادویات، گرم پانی کی ٹھنڈی پٹیاں، یہ سب اس میں ہوتی ہیں. یا فزیو تھراپی، یہ بیسکلی فزیو تھراپی جو زیادہ اس میں کردار ادا کرتی ہے. کمر اور پیٹ کے جو عضلات ہوتے ہیں ان کو مضبوط بنانے والی ورزشیں ہوتی ہیں. اس میں درست پوسچر سکھانا ہوتا ہے. باقاعدہ اسٹریچنگ جو ہے وہ درد کو کم کرنے میں، دوبارہ مسئلہ ہونے سے بچاتی ہے. اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں احتیاط بہت ضروری ہے. سیدھا بیٹھنا، کمر کو سہارا دینا، زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں نہ رہنا، وزن قابو میں رکھنا اور روزانہ تھوڑی بہت واک کر لینا. ٹھیک ہے. تو یہ L4 L5 کی بیماری ایک عام مگر قابل علاج مسئلہ ہے اور جو ہے 80% تک کے میں نے دیکھا لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر بغیر سرجری کے بہتر ہو جاتے ہیں اور بر وقت علاج مل جائے تو اس تکلیف پر قابو پایا جا سکتا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اب کچھ ہی ٹائم بچا ہے ہمارے پاس. ہمارا جو لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے اس پہلے جو سیگمنٹ ہے اس کا، وہ ہے ٹورزم کا پیکج. اور ٹورزم میں امبریلا واٹر فال آج ہم آپ کو وزٹ کروانے جا رہے ہیں. امبریلا واٹر فال یہ میرے خیال میں ایبٹ آباد میں ہے نا؟ ہاں ایبٹ آباد میں ہے اور میں غلطی سے چلی گئی تھی وہاں پر، لیکن آپ لوگوں کو میں ڈرانا نہیں چاہ رہی. یہ بہت اچھی جگہ ہے، آپ لوگ اس کو بہت انجوائے کریں، دیکھیں. بہت اچھا علاقہ ہے بہت، لیکن یہ کہ بہت پرخطر بھی ہے. بہت جو ایڈونچرس جو شوقین ہے افراد ہیں نا، بس وہی جائیں. میرے جیسے کمزور دل کے لوگ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. بہرحال انجوائے کریں. امبریلا واٹر فال شمالی پاکستان کے خوبصورت علاقوں میں واقع ایک چھپی ہوئی قدرتی آبشار ہے جو پونا گاؤں، تحصیل حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا میں واقع ہے. یہ آبشار اپنی سرسبز وادیوں، ٹھنڈے پانی اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے اور قدرتی مناظر کے شوقین افراد کے لیے یادگار تجربہ فراہم کرتی ہے. حویلیاں سے اس مقام تک کا فاصلہ تقریباً 27 کلومیٹر ہے، جبکہ قریب ترین گاؤں سجی کوٹ سے آبشار تک کا فاصلہ صرف 2 کلومیٹر ہے. یہ پیدل سفر راستے میں پہاڑی مناظر، چھوٹی ندیوں اور گھنے درختوں کے درمیان سے گزرتا ہے اور مختصر مگر دلچسپ ٹریکنگ کا تجربہ فراہم کرتا ہے. امبریلا واٹر فال اپنے نام کے مطابق ایک چھتری نما پانی کے جھرمٹ کے لیے مشہور ہے. پانی جب تیز رفتاری سے نیچے گرتا ہے تو ایک کھلی ہوئی چھتری کی مانند منظر پیش کرتا ہے اور پانی کے چھینٹے ماحول کو مزید دلکش بنا دیتے ہیں. یہ قدرتی منظر نہ صرف دیکھنے والوں کے لیے دلکش ہے بلکہ فوٹوگرافی کے لیے بھی ایک منفرد مقام ہے، جہاں ہر زاویہ اور ہر لمحہ قدرت کے حسین تخلیق کو ظاہر کرتا ہے. پہاڑوں اور گھنے درختوں کے درمیان یہ آبشار مکمل طور پر فطرت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، جہاں پانی کے جھرمٹ کی آواز، ہوا کے نرم جھونکے اور پرسکون ماحول ایک یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں. بہار اور گرمیوں کے موسم میں درخت سبز اور پانی کی روانی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سردیوں میں بھی یہ مقام اپنی منفرد فطری خوبصورتی پیش کرتا ہے. امبریلا واٹر فال ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے تو پرکشش مقام ہے، لیکن خاندان، دوستوں اور فطرت کے دل دادا افراد کے لیے بھی تفریح اور سکون کا بہترین ماحول فراہم کرتا ہے. پیدل سفر، قدرتی مناظر کی سیر، فوٹوگرافی اور ماحول میں بیٹھ کر سکون حاصل کرنا یہاں کے اہم تجربات میں شامل ہے. مقامی سہولتوں میں پارکنگ، چھوٹے سٹالز اور آرام گاہیں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر ماحول فطرت کے مطابق برقرار ہے جو یہاں کے صاف ستھرے اور قدرتی حسن کو محفوظ رکھتا ہے. امبریلا واٹر فال شمالی پاکستان میں قدرتی مناظر، آبشاریں اور پرسکون ماحول کا حقیقی عکس پیش کرتا ہے اور ہر قدم پر حیرت انگیز مناظر کی پیشکش کرتا ہے، جس سے یہ علاقہ یادگار اور منفرد بن جاتا ہے.